अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलवीना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं ये वक्त भारत के खिलाफ मजम्मत का नहीं बल्कि मुरम्मत का है और मुरम्मत का काम भी शुरू हो चुका है, चाहे वो सफारती काम हो या फिर तिजारती या उनकी एयर स्पेस को बंद करना हो। अब देखना ये है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी सफारती और तिजारती महाज भारत के महाज के खिलाफ, या जो हुकूमत है वो कोई स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव नहीं ले पाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर हुकूमत तिजारती, सफारती और एयर स्पेस को जो है बिल्कुल कम्प्लीटली खत्म कर देती है तो इससे भारत को बहुत सारा नुकसान होगा। भारत के टमाटर, आलू, प्याज सब सड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ उनकी इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत बड़ा असर जो है मुरतब होगा। उनकी एयर स्पेस क्लोज होने से उनकी जो एयर इंडिया है उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान हुए थे जब ये रीसेंट एस्केलेशन हुई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यूरिंग पुलवामा अटैक। अब दोबारा अगर हम बंद कर देते हैं एयर स्पेस तो उनको फिर बिलियंस और ट्रिलियंस का नुकसान होगा और आलू टमाटर अपने मुंह पे मार लें तो बेहतर होगा, पाकिस्तान ना भेजें। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब का कहना है कि समझौता एक्सप्रेस हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी, और क्या वाकई हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी या नहीं, या हमेशा की तरह थोड़े वक्त के लिए बंद होगी, उसके बाद दोबारा से जो है समझौता एक्सप्रेस को ऑन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। और सिर्फ क्या हर पॉजिटिव जो जेस्चर है वो पाकिस्तान की तरफ से जाएगा? क्या भारत कुछ नहीं करेगा? भारत इसी तरह मासूम कश्मीरियों की जो है ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेगा, उनके मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसकी वायलेशन करता रहेगा? ये जो आर्टिकल 370 और 35A जो इन्होंने रिपील किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन नहीं है बल्कि भारत ने अपने आइन की भी धज्जियां उड़ाई हैं। इस पर हम आज के प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ बात करेंगे जो जरदारी साहब हैं उनका मुहाजिरीन के खिलाफ जो बयान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महंगा पड़ गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर तकलीफ और मुश्किलात में घिर चुकी है बुरी तरीके से। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है नैब की जानिब से। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कादिर खान मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद है हम्माद पूनावाला तजियाकार हैं, और हमारे साथ मौजूद है तहसीन आबदी पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से, और हमें कॉल पे ज्वाइन करेंगे बिलाल गफ्फार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करती हूँ। और मंदोखेल साहब, डिटेल तो बात करेंगे हम भारतीय वायलेशंस की, इंटरनेशनल जो लॉ की वायलेशन उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी जो जरदारी साहब ने मुहाजिरीन से रिलेटेड एक बयान दिया है, वो उन्होंने किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन के लिए, एक बड़े फिगर के लिए उन्होंने जो है निशानदेही की थी, लेकिन ये ओवरऑल मुहाजिरीन को जो है बहुत ज़्यादा इस पर तकलीफ हुई है और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से सवालात हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर कोई इशू कश्मीर का चल रहा हो और वहाँ नेब व एहतसाब अकबर जो ना वो कल यानी कौमी असम्बली का एन इजलास चल रहा है और उस दौरान वो मरियम ने ये किया, नवाज शरीफ ने ये किया, ये कोई मतलब कोई लॉजिक, कोई सेंस ही नहीं बनता है उस वजह से। आप एक फोकस करें, पहले खुद बात मैं उस बात पे आ रहा हूँ। PMLN के लोग बात कर रहे हैं कि राना सनाउल्लाह अंदर हैं, इस वक्त उनको होना चाहिए था, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाई जा रही, उनकी जलसे नहीं दिखाई जा रही, तो वो क्यों ला रहे हैं? इस वजह से ला रहे। देखिए ये वक्त नहीं है इन बातों का सर। नहीं है, यकीनन मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन जो भी इनकी दिल की बड़ास है, या जैसे पश्तूनख्वा पार्टी वालों ने किया अपने अपने मसाइल, पुख्तनख्वा का, वज़ीरिस्तान का वगैरह वगैरह, ये मसाइल इस मौके पे क्योंकि एक मौका मिलता है, लेकिन असल इशू है कश्मीर का। अब कश्मीर का मेरे हिसाब से जो है ना वो क्या मैसेज गया दुनिया को कि हमने क्या किए। यानी आप एक चीज़ देखिए, आप हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप ना पकड़ दकड़, आपने जो तासुब और लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी जो अपनी करना है करो, हम आप किसी चीज़, लेकिन ये वक्त है सर तो ऑपोजिशन भी तो ख्याल रखे ना। अब मुझे बताओ, क्या मरियम नवाज को गिरफ्तार करने का यही वक्त था? सर जब वो बात कर रहे हैं बार बार यही बात और मौजू उठा रहे हैं, सेनेट में भी ये बात हो रही है, सर ये वक्त मौजू दुरुस्त था? देखिए मैं दोबारा बात करता हूँ, जैसा पश्तूनख्वा महमूद खान अचकज़ई साहब के जो सेनेटर ने बात की है, यकीनन उसको एक मौका मिला और ऐसा मौके के लोग तलाश में होते हैं, लेकिन असल इशू है कश्मीर का। फिर अगर आप पीपल्स पार्टी कर लिए, उन्होंने भी बात इधर उधर की, लेकिन फोकस कश्मीर था। क्या हुकूमत को इस मौके पे, जैसा वो इनका वजीर जो पहले साइंस और टेक्नोलॉजी का वजीर है फवाद चौधरी साहब, आपने उसकी लैंग्वेज देखी, आपने उसकी बदमाशी देखी। क्या लैंग्वेज? अच्छा वो क्या, मैं पता नहीं क्या करूँ, वो तो मारने पे उतर आया, वो लोगों ने पकड़ लिया उसको। उसके बाद जाके वो जो मुराद सईद साहब है जिनकी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त माजी है, वो जाके बाहर आके और जिस तरह देना अभी इस वक्त कैरेक्टर असैसिनेशन और ये बातें मैं करूं, पॉइंट स्कोरिंग तो आप लोग करते हैं ना पार्लियामेंट में, इस वजह से करेंगे। हम ये कहते हैं कि आदमी अपने औकात के मुताबिक बात कर रहा है। मुराद सईद की औकात नहीं कि वो बिलाल के ऊपर अटैक करे, नंबर एक बात, दुनिया जानती है पूरा। बात है आपने जरदारी साहब की बात की, देखिए मुहाजिर पीपल्स पार्टी में यकीनन बड़ी तादाद में है। और वो बोल किसके लिए रहे थे? इमरान खान साहब को ताना दे रहे थे कि तुम लोग उठकर आ गए, किसको बोल रहे थे? बात ये होता ना, असल में क्या होता ना, बात को पतंगड़ बनाना, उसको उठाना और उसको वो करना, वो एक अलग इशू है।
زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ اس پیرا میں کی ہے کہ اگر ہندوستان میں اس وقت جو پارٹیشن کے وقت ہے تو وہ مہاجرین کو جس وقت، میں تو مہاجرین نہیں کہتا ہوں، میں تو اردو اسپیکنگ کہتا ہوں، مہاجرین پیار سے تو ہے ہی نہیں، اب کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں بولنا چاہیے لیکن تو وہی سیاست مہاجرین کی کر رہا ہے، لیکن ان کو وہاں تنگ کیا گیا ہے، وہاں ان کے ساتھ زیادتی کیے گئے، وہاں ان کو مارا گیا، وہاں جو ظلم ہو سکے انہوں نے کیا، تو وہ ظلم جو لوگوں نے برداشت کی یا جو نہیں برداشت کری یا جو بھی صورتحال تھی وہ چھوڑ کے پاکستان آ گئے. تو زرداری صاحب نے اس لحاظ سے کہا کہ وہاں ان کے اوپر ظلم ہوا. اور پھر دوسری بات اگر آپ پاکستان کی بات کریں, میں تو زمانے سے آباء و اجداد کے اپنی زمین اپنی سرزمین پہ رہ رہا ہوں. پاکستان تو میرے ہم تو ہے ہی نہیں مہاجر سر. پھر اس طرح تو اگر ہم دیکھیں تو کسی کے فور فادرز افغانستان سے ہیں, کسی کے ایران سے, تو پھر ہم بھی تو وہ محسن داور کی طرح بولیں کہ ہم افغانی ہیں, پھر تو ایک ایک بیٹھ کے افغانی بولے ایرانی بولے خود کو, تو پاکستانی تو کوئی ہوا ہی نہیں. نہیں میری بات سنو, آپ اس بات کو بھی غلط لے رہے ہیں. میں افغانی ہوں, آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, یہی کہہ رہی ہوں نا. آپ کو افغانی کو پتہ نہیں, افغانی کا مطلب افغانستان کا نہیں ہے. سر میں یہی آپ سے بات گزارش کر رہی ہوں, پٹھان کو کہتے ہیں, خان کو کہتے ہیں, مختلف ادوار میں آپ اس کو افغانستان سے جوڑ رہے ہو. تو سر غلط ہو گیا نا پھر. میں نیشنل چیف کریں میں افغانی ہوں, میں افغانستانی نہیں ہوں, میں افغانی ہوں. لیکن محسن داور اور علی وزیر کے ساتھ کیا کیا آپ نے, آپ نے دہشت گردی کی مدد, میں بھی افغانی ہو گئی لیکن میں افغانی نہیں ہوں. لیکن ہماری جو فور فادرز ہیں وہ وہاں سے مائیگریٹ کر کے آئے نا, ہم یہاں پیدا ہوئے, ہمارے آباء و اجداد یہیں پیدا ہوئے. ہمارے ہاں 20 لاکھ سے اوپر یہاں بنگالی رہتے ہیں, خود میرے کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہیں, لیکن اس کو ہم بنگالی کہتے ہیں, بنگلہ دیشی نہیں کہتے. خدا کا واسطہ یہ بنگالی اور افغانستانی صرف پاکستانی ہیں. بالکل تو ہے پاکستانی, اس میں کوئی ہے, لیکن کوئی افغانی ایرانی نہ بولے نا, پھر مہاجر نہ بولے. آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کیا بول رہا ہوں. میں کروں بنگالی اور بنگلہ دیشی میں فرق ہے, افغانی اور افغانستانی میں فرق ہے. اس بات کو فرق کو آپ بیان کریں. آپ نے لفظ افغانی سن لیا, آپ نے پتہ نہیں ہوگی, آپ نے لفظ بنگالی سن لیا. سر محسن داور کی طرفداری کریں پھر آپ اس وقت. بالکل 100% کروں, اس کے ساتھ زیادتی. پی ٹی ایم کی بھی طرفداری کریں. میں محسن داور ایم این اے کی حیثیت سے, ایم این اے کی حیثیت سے وہ وزیرستان میں وہ ایک پورا جو جدوجہد کرا تھا وہاں کے حقوق کے لیے, اور آپ نے دہشت گردی کیس میں بند کر دیے. اور یہی قبائلی ہے, الوینا سن لے, یہی قبائلی ہے جس نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. آج آپ کی نمائندوں کو کیا کر دیا آپ نے اس کے ساتھ. میں یہیں سے بات کروں گی آپ سے, لیکن حماد سے میں جاننا چاہوں گی. حماد, یہ تمام تر سیناریو پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے, آپ تجزیہ کار ہیں, اس کو بالکل باعث طریقے سے نہ دیکھیں, لیکن کیا یہ وقت پوائنٹ سکورنگ کا ہے؟ پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی یا جتنے بھی الائز ہیں اپوزیشن کے, کیا یہ واقعی وقت ہے پوائنٹ سکورنگ کا؟ پورا بھارت ہمیں دیکھ رہا ہے, جو بھارتی جاہل میڈیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے پوائنٹ سکورنگ تو میڈیا بھی کر رہا ہے اس وقت. میڈیا کو ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرنا چاہیے. پوائنٹ سکورنگ تو سبھی کر رہے ہیں اس وقت. تو جو پالیسیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ٹائم نہیں تھا یہ سب کرنے کا, اس وقت ان کو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. اپنے انٹرنل ایشوز جو ہیں اس کو روکنا چاہیے, اور تمام لوگوں کو مل کے بیٹھ کے اس ایشو میں ایک ساتھ چلنا چاہیے. بالکل نہیں ٹائم تھا مریم نواز کو اس وقت جو ہے وہ اریسٹ کرنے کا. بالکل میں سمجھتا ہوں غلط ٹائم ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا, ان کو چاہیے تھا اس کو تھوڑا ڈیلے کرتے, پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے, اس کے بعد جو ہے ان چیزوں پہ جاتے ہیں. کیا یہ اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ رک ہی نہیں رہے, اس وقت اتنا اہم موضوع چل رہا ہے, وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ ان کو پھر اٹھا لیں؟ کیا یہ اس لیے کیا؟ دیکھیں ان کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بیٹھنا پڑے گا. یہ ریونج کی سیاست سے نکلنا پڑے گا. میں تو ہر دفعہ یہی کہتا ہوں کہ ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ولنگ ہے بیٹھ کے ون ٹیبل پر ٹیبل ٹاک کرے؟ دیکھیے کرنا پڑے گا. اب اس وقت ہم ملک کی بات آ گئی ہے, ان کو سیاست کو چھوڑنا پڑے گا. ملک کی بات آ گئی ہے, اب ان سب کو ان سب چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. ملک ہوگا تو یہ سیاست بھی ہوگی, سب چیزیں ہوں گی. ایگزیکٹلی. لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان یو این کا اور سلامتی کونسل کا کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پر اپنا یہ معاملہ جو ہے اب آگے لے کے جائیں گے, کیا واقعی جو تمام تر جو انٹرنیشنل انٹائٹیز ہیں ان میں اتنی غیرت ہوگی کہ وہ اب اس پر کوئی انیشیٹو لیں گے, کوئی سٹینڈ لیں گے؟ دیکھیں پہلے ہم کو خود سٹینڈ لینا ہے, اس کے بعد ہم دوسروں سے ہم کیسے سٹینڈ لیں؟ ہمیں جو آپ نے کہا کہ ہمیں ان کے ساتھ ہر قسم کا تعلق ختم کرنا پڑے گا, ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا, ان کے پروڈکٹس کے ساتھ بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا, اور بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں ہمارے پاس. پہلے ہم تو ایک ہو جائیں, پہلے ہم ایک ہو جائیں, اس کے بعد ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کریں. پہلے ہم اپنا بتائیں کہ ہمارا اپنا پلان کیا ہے, کہ اس کے بعد جو ہے ہم دوسروں سے ایکسپیکٹیشن کریں. آپ کو ہمیشہ سے حکومت, آخر جتنی بھی ماضی میں حکومتیں چلی آئی ہیں یا آپ کی حکومت دیکھ لیں, کیوں کمزور آپ کو لگتی ہے کہ سفارتی تعلقات ختم کرنا, تجارتی تعلقات یا پھر اور جو معاملات ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کر پائی حکومت؟ دیکھیں اگر پیس کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے جو ہے پڑوسیوں سے, نیبرز سے اچھے تعلقات رکھیں. 1 سال کوشش کر لی اس حکومت نے اچھے تعلقات کی, ہر اچھا کام کرنے کی کوشش کر لی, لیکن کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا. اب کیا کریں؟
دیکھیے اب تو ایک بالکل سامنے پالیسی ہمارے پرائم منسٹر نے دی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے، اور اب تو اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ انہوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایکشن لینا چاہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ لینا بھی چاہیے اس کے اوپر ایکشن۔ ایگزیکٹلی تحسین، آپ کیا کہیں گی، پاکستان پیپلز پارٹی کیا اس وقت جو ہے پرابلم میں ہے زرداری صاحب کے اس بیان پر؟ وہ ہو سکتا ہے کہ کسی خاص شخص کے لیے ہو اور اوور آل جو ہے ٹچی ہو گئے اس سے مہاجرین، اور اب اس ایشو کو زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے، کیا یہ سینیریو ہے یا لوگوں کا ریئیکشن بالکل درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میں بھائی کی تھوڑا سا کریکشن کرنا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں مہاجر نہیں، میں اردو اسپیکنگ کہوں گا، تو مہاجرین میں پنجابی بھی آتے ہیں جو مائگریٹ کر کے آئے تھے، اس میں بلوچ بھی آتے ہیں، اس میں جو ہے گجراتی بھی آتے ہیں، پشتون بھی آتے ہیں، اس میں میمن بھی آتے ہیں، تو صرف اردو اسپیکنگ کے ساتھ آپ پرٹیکولرلی کنیکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن سیاست کرتا ہے نا، نہیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیجیے۔ اس وقت وہ ایسا پلیٹ فارم نہیں تھا، آپ ایک نیشنل جو ہے پلیٹ فارم سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت آپ چاروں طرف سے جس طرح گھیرے میں ہیں کہ آپ کی ڈپلومیسی بھی کتنی ڈاؤن جا رہی ہے، پھر آپ کی جو ملک کی اکانومی میں ہے، ایسے وقت پہ ایوری بڈی آپ کو سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے تھا، ہیز ٹو بی آن ون پیج، لیکن اس وقت ان کو یہ وقت تھا محبتیں پیدا کرنے کا، سب کو ایک ساتھ لانے کا۔ مہاجروں کی تعداد 5 کروڑ ہے پاکستان میں، آپ نے ان تمام لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل گئے۔ آپ آئی ڈونٹ نو کہ ان کا کیا ایجنڈا تھا، کہ وہ کس چیز سے، کسی کوئی پریشر تھا ان پہ، کسی نے ان سے کہلوایا کہ شاید ان کے کیسز ہو جائیں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب کسی کے پریشر میں آئیں گے یا پھر وہ اس لیول کے پولیٹیشین ہے کہ وہ کسی کا پریشر برداشت کریں گے؟ اس وقت جو ان کی حالت ہوئی ہوئی ہے نا کہ تمام، چاہے وہ مریم صفدر ہوں یا بلاول زرداری صاحب ہوں، اپنے ابو بچاؤ مہم پہ وہ نکلے پڑے ہیں۔ ایک بڑا ٹائم ہو گیا ہے بیچارے، مطلب بلاول کی تو انہوں نے سیاست ہی اسپوائل کر کے رکھ دی۔ مطلب ہم بڑے ایکسپیکٹ کر رہے تھے یار باہر سے پڑھ کے آیا، بڑا ایک اچھا ایک پالیٹکس کرے گا، شاید کچھ اپنے جو سو کالڈ نانا ہیں تھوڑا بہت، سب کچھ تو اللہ کرے نہ لے، تھوڑا بہت شاید ان سے کچھ سیکھ لے گا تو اچھی پالیٹکس ہو جائے گی۔ وہی نفرت کی سیاست، وہی تمام چیزیں کہ آپ آپس میں لڑوانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے پوری لائف پڑی ہے، جتنی آپ نے گزار لی نفرتوں میں، مزید اور بھی نفرتوں میں ہی گزاریں گے آپ۔ یہ وقت نہیں تھا آپ کو کہ آپ کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، آپ کسی اور اب پھر ایک اور میں اگین بات کروں گی، جو اسٹیٹمنٹ دی شاید میرے بھائی نے وہ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں سنا، کہ جو انہوں نے الفاظ یوز کہیں بھاگ کر آ گئے تھے، تو جناب آپ تو رات کو سوئے پڑے تھے، آپ کو صبح پاکستان ملا تھا، آپ کو کیا پتا پاکستان کے لیے کون سی آپ بات کر رہے ہیں، آپ مذاق اڑا رہے ہیں مہاجرین کا، ان کی قربانیوں کا۔ آپ کو سب نے قربانیاں دی ہیں نا تحسین، ہر قوم نے قربانی دی ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اردو اسپیکنگ کی بات کمیونٹی کا تو ایون قیام پاکستان کے بعد پورا مہاجرین کی بات کی، میں نے تو اس کو پرٹیکولرلی کنیکٹ ہی نہیں کیا اردو اسپیکنگ سے۔ میں تو تمام مہاجرین کی بات کر رہی ہوں کہ تمام لوگوں نے ہجرت کی تھی، 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی تھی۔ آپ کو ان کی قدر نہیں ہے تو آپ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں کہ ان کے حقوق کی بات کریں گے، کہاں سے قدر ہوگی آپ کو کشمیریوں کے لیے؟ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو ایسٹ پاکستان جو ہم سے چھینا گیا، اس کے بعد اب یہ انیشیٹو جو لیا گیا ہے، کس کے دور میں 1971 میں ادھر تم کا نعرہ کس نے لگایا تھا؟ مطلب آپ کا تو کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے نا، آپ کو تو شادی ہوئی اور آپ کو بھٹو خاندان وراثت میں مل گیا اور آپ بن گئے ایک بڑے پولیٹیشین۔ مطلب آپ کا نا کوئی بیک گراؤنڈ، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے والے آپ کے بزرگوں کو نوازا جاتا تھا کیونکہ آپ مخبریاں کرتے تھے انگریزوں کی، یہ تو آپ کا بیک گراؤنڈ ہے۔ ہسٹری پڑھیں اگر آپ تو آصف زرداری کے والدین کی ہسٹری پڑھ لیں، ان کے دادا کی ہسٹری پڑھ لیں کہ کس طرح ان کو جائیدادیں ملی تھی، کیونکہ وہ جو ہے مخبریاں کرتے تھے انگریزوں کے، مطلب وہ ہاتھ جوڑنے والے لوگ تھے، ان کو آ کے آزاد کروایا جو ہجرت کے بعد جو ہے۔ آپ تو بنیوں کے غلام تھے، آپ کی تو اوقات ہی نہیں تھی۔ آپ اوقات کی بات کریں، اوقات تو ان کی نہیں تھی۔ مہاجروں کے آنے کے بعد سے آپ کو تو اوقات آپ کی سمجھ میں آئی کہ بھائی ہاتھ جوڑنے زندگی نہیں گزارنا ہے، عزت کے ساتھ بھی زندگی گزاری جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ لیکن قیام پاکستان کے بعد بھی کیا جو تمام تر ماضی کی حکومتیں تھیں ان کی پالیسیز کیا غلامی والی نہیں تھی کہ آپ کو کوئی دبا رہا ہے آپ دبتے چلے جا رہے ہیں؟ کس کی بات کہہ رہی ہیں؟ تمام تر جو ماضی کی حکومتیں رہی ہیں ان کی کیا پالیسیز ایسی نہیں تھی کہ غلامی والی پالیسیز؟ دیکھیں آپ اگر سب نے اپنے جو ٹینیئر گزارے، جہاں ان کے اپنے ملک کے لیے تو کسی نے بھی کام نہیں کیا، سب کے اپنے پرسنل انٹرسٹ تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، آپ کیا جانتے ہیں ڈیموکریسی کے بارے؟ آپ کہتے ہیں وزیر اعظم سلیکٹڈ ہے، آپ کے جو بھی آپ کے حکمران آئے ہیں کیا وہ سلیکشن کے تھرو نہیں آئے؟ ہمیں نہیں پتا ایوب خان کس کو لے کے آیا تھا، ہمیں اس کے بعد کے سلسلے نہیں پتا سب کے کیا، سبھی سلیکٹ ہو کے آئے ہیں نا۔ تو آپ صرف ایک انسان کو ٹارگیٹ کرنا، کیونکہ آپ کی چیزیں پکڑی جا رہی ہیں، آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، تو اب آپ ادھر ادھر راستے شاید تلاش کر رہے ہیں آپ کو، لیکن ایٹ لیسٹ اس وقت میں جب پاکستان کو ایک ہونے کی ضرورت تھی، تمام قوم کو ایک ہونے کی ضرورت تھی، ون پیج پر کیسے آئے گی اپوزیشن؟ اس وقت بہت زیادہ سخت ضرورت ہے، حکومت کے ساتھ کیسے ون پیج پر ہوں گے؟ آپ کو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو پیچھے رکھنا ہوگا، اس وقت آپ کو صرف پاکستان کے بارے میں مندوخیل صاحب، آپ کو دکھتا ہے کہ ابھی تمام تر اپوزیشن ون پیج پر ہوگی حکومت کے ساتھ؟ حکومت آخر آپ کو کیسے آمادہ کرے؟ حکومت تو اپنی جگہ پہ ان کی جو احتیاطی ہے، 2% کی جو وزارت ملی ان کو،
اس کے لیے وہ اتنے بڑھ چڑھ کے باتیں کرے, وہ یہ قتل غارت بھول گئے, اور یہ وہ بھول گئے جو آپ لوگ کے بھی اتحادی تھے نا, عمران آپ خان کے بھی تو اتحادی تھے. ہم تو اس کے سر پہ آتا ہے کہ دیکھو دہشت گرد کو مصطفیٰ کمال سے کسی نے پوچھا کہ یہ سارے ایم کیو ایم کے دہشت گرد اپنے ساتھ کیوں لیا, تو بتایا کہ یہ دہشت گرد کو اگر میں نہیں لیتا تو یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہوتے. صحیح, دہشت گرد تو آپ کے ساتھ بھی تھے نا, اس وقت دہشت گردی کیوں ختم نہیں کیا ہم نے ان کے سر پہ یوں ہاتھ رکھا کہ یہ دہشت گرد تھوڑا آرام ہو جائے, تھوڑا سکون سے بیٹھا. دوسری بات انہوں نے ابھی انہوں نے اسی لیے رکھ لیا ہوگا ہاتھ پہ. دوسری یہ تو وہ دہشت گرد سے نفیس بن گئے. دوسری بات محترمہ نے کہا کہ سو کال نانا, ان کو کیا پتا ذوالفقار علی بھٹو کا, جس نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا, جس نے پاکستان کو آئین دیا ہے, مشترکہ آئین دیا ہے, جس نے پاکستان کی قربانی دی ہے. میں آپ سے ایک اور سوال کرتی ہوں, لیکن یہ اوقات کی بات اور تھوڑی ان کی بات کریں. یا کراچی میں جب پاکستان آزاد ہوا, یہ بات کرے پاکستان یہ بنیا سارے یہ بنیا, تو آپ اس کو اس لحاظ سے نہیں لے لیں. ہمارا ملک تھا, ہماری سرزمین تھی, آپ آ گئے. میں سب مہاجرین کی بات نہیں کروں, جو یہ تنظیم جو کہ ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے ورلڈ وائڈ, اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ پورا پاکستان کی ہسٹری, پاکستان کے سارے پولیٹیشین کہہ رہے ہیں. ان کا کیا ہے, کراچی میں جب پاکستان آزاد ہوا تو 23 وفاقی وزیر تھے, 23 میں سے 22 اردو سپیکنگ تھے. آج چنگچی رکشا, پان والا, یہ اس نے کو مہاجروں کو یاد دیا. پڑھے لکھے نوجوانوں کو نے کیا کر دیے, دہشت گرد, ٹنگا, نانا, لنگڑا, یہ سارے بنا دیے. میں یہ کروں یہ فاسسٹ ایک عالمی دہشت گرد تنظیم ہے ایم کیو ایم, جس کو آپ جو بھی نام دو ہر دور میں. آج کل نفیس ہو گئے, آج کل نفیس ہو گئے, یہ کراچی کو دیے. پوچھو کراچی کی گلی گلی سے پوچھے, کراچی کی گلی گلی سے پوچھے کیا ہے. اچھا ان کا قائد جو کہ آج کل چھوڑ دی, انہیں جوان لندن میں بیٹھے ہوئے, کیا کہا اس نے پاکستان کے بارے میں, کیا کہا پاکستان کے بارے میں, آج کیا کہہ رہے ہیں وہ, آج کشمیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ذرا فیس بک ویڈیو دیکھ لے کہ فٹ بال بنا دیے انڈیا اور پاکستان. سوال یہ دیکھیں, بات یہ ہوتا ہے نا, جو بات جس کے منہ سے اچھی لگ رہی ہے اس کو کرنا چاہیے. ایک دہشت گرد تنظیم, اس کو پاکستان سے کیا لینا دینا, اس نے تو کراچی کا بیڑا, اس نے تو مہاجر اردو اسپیکنگ کا بیڑا غرق کر دیا, کراچی کو کنٹرات بنا دیے. میں 28 سال سے یہ حکومت میں, یہ ہر شیپ میں کسی نے کہ جہاں ہڈی ڈال دو یہ وہیں پہ حکومت پہ چلے جاتا ہے. آج کراچی کا حال دیکھیں, جو گٹروں کا حال ہے, جو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب 28-30 سال سے یہی حکومت میں مسلسل کتنے اربوں انہوں نے کھایا, تو آپ لوگوں نے ان کے پاس جب پیسہ ہے تو آپ نے فکس کیوں نہیں کرایا؟ چانس تو آپ لوگ کے پاس ہمیشہ سے رہا ہے نا. جس کی اتحادی ہے فیصل واڈا صاحب کا, لیکن سندھ میں تو حکومت تو ابھی بھی آپ کی ہے نا سر. اس وقت فیصل واڈا جو ان کی اتحادی ہے, ان کا فاروق اس کے میئر وسیم اختر کے خلاف 9 ارب روپے کا کرپشن کیس چلا ہے. خود فاروق ستار جو ان کا سابقہ کنوینر تھا, ان کو نے کہا کہ 6 ارب روپے کہاں گئے. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں اسی کراچی بدامنی کیس میں بھی ایک پارٹی کا وکیل ہوں, وہاں پہ وسیم اختر صاحب کی زبان نہیں کھلتی ہے. چیف جسٹس صاحب اس کو یہ نہیں بولتی, یہ باہر جا کے میڈیا کے سامنے جو کہتا ہے کہ اختیارات نہیں اختیارات. ان کا اپنا ارشد وورا صاحب جو ڈپٹی میئر تھے, انہوں نے کہا اختیارات بھی ہے. آپ مجھے بتاؤ 50 کروڑ روپے سیلری کی مد میں لے رہے, 50 روپے کا یہ جھاڑو نہیں خرید سکتے. 12 کی میڈیا کے سامنے وہی اختیارات نہیں ہے, تو غیرت کا تقاضا ہے تو چھوڑ دو, بولو نہیں اختیارات نہیں کر رہے. کیوں؟ یہاں پہ مال مل رہے, ہڈیاں مل رہے, لاشیں, یہ سارے شہداء کے قبرستان. اور اب مجھے بتاؤ, یہ جو باتیں کرے 15,000 جو بات کرتے مسنگ پرسن, آج کہہ دیں نا, آج تو یہ جنسی ان کی گود میں بیٹھے ہوئے, آج تو پی ٹی آئی کی گود میں بیٹھے ہوئے, آج حساب لینا ہے 15,000 کدھر گئے ان کے لوگ. بات یہ ہوتا ہے بیوقوف بنانے کی یہ مشین ہے, ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے جو اللہ کرے یہ دفن ہو جائے ہمیشہ کے لیے. لیکن یہ پھر ان کی جڑیں کڑی کدھر گئے. وہ 20,000 کنٹینر جو امریکہ سے آئے تھے نیٹو کے اس میں, وہ جو سپریم کورٹ میں کیس چلا, وہ 20,000 آج بھی ان کے گھروں میں, ان کے رہنماؤں کے گھروں میں اور تہخانے میں آج بھی موجود ہے. حماد صاحب, آپ سے جانوں گی ایک وقفے کے بعد کہ سمجھوتا ایکسپریس کو ہمیشہ سے ختم کرنے کا اعلان کر دیا شیخ رشید صاحب نے, کیا واقعی یہ ہو پائے گا؟ یہ جانوں گی آپ سے ایک وقفے کے بعد. انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو ختم کر دینے سے جو بھارت ہے ان کو کیا واقعی نقصانات ہوں گے, اور کیا یہ واقعی ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گی یا کچھ عرصے کے لیے بند اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو اوپن کر دیا جائے گا؟ جی حماد سر. دیکھیں روینہ, میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ مودی کی حکومت ہے ہمیں کسی بھی قسم کا ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور ان کے ساتھ کوئی ریلیشن بھی نہیں رکھنا چاہیے, کسی قسم کا ٹریڈ نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ. اور سمجھوتا ایکسپریس ہو یا کوئی بھی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہو, میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ہمیں جو ہے وہ اس کو بند کرنا چاہیے جب تک کہ یہ کشمیر والا مسئلہ حل نہیں ہوتا.
تب تک یہ ہمیں بالکل ان کے اگینسٹ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ایک مہم چالو کر رہے ہیں ایک بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، سے نو ٹو انڈین پروڈکٹس، بائیکاٹ ٹو انڈین پروڈکٹس. یہ ہم اس کے اوپر چالو کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں جیسے بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے ٹماٹر وغیرہ، ایسی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انڈینز آتی ہیں جو آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی، وہ وایا دوسری کنٹریز سے آتی ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو مکمل بینڈ کرنا چاہیے. دبئی سے بہت زیادہ ٹریڈنگ ہو رہی ہے، انڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو بالکل بینڈ کرنا چاہیے تاکہ انڈیا کو ایک بھاری نقصان ہم پہنچا سکیں. ہم بہت بڑے کنزیومر ہیں انڈیا کی پروڈکٹس کے، اور بہت شوق سے ہم چیزیں لیتے ہیں انڈیا کی. اس میں بہت سارے مسالے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں پروڈکٹس ہیں، اس کے نام ہیں. آپ اس کو بالکل بائک آؤٹ کریں تاکہ انڈیا کو اس کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقصان تو ہوگا. یعنی اکانومک ایسپیکٹ سے ان کو نقصان ہوگا جب ہم ان کی پروڈکٹ جب ہم ان کے ساتھ تجارت ختم کریں گے تو ان کو اکانومک ایسپیکٹ سے نقصانات ہوں گے. سمجھوتا ایکسپریس سے ان کے جو لوگ ہیں جو یہاں پر آ رہے ہیں اور ان کے ایشوز آبویسلی ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوگی، وہاں پہ بھی پریشر پڑے گا. تیسرا ایئر اسپیس کا بہت بڑا سوال آ جاتا ہے. اگر ہم ایئر اسپیس ان کی بند کر دیتے ہیں تو ان کو ملینز ٹریلینز کا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کی الحمدللہ جیو اسٹریٹجک جو لوکیشن ہے ہماری وہ ایسی ہے کہ ان کو ہماری ضرورت پڑتی ہے. تو اس کو فوراً بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ بالکل بند ہونا چاہیے، بالکل بند ہونا چاہیے. جو بھی جس طرح بھی ہم ان کو ڈیمیج کر سکیں، نقصان پہنچا سکیں، ہمیں کرنا چاہیے. پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ ہمیں. دیکھیں دھمکیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے کوئی اپنا بنایا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پلان ہی نہیں ہے، ہماری پلاننگ ہی نہیں ہے. ہمیں یہ سب چیزیں پہلے سے سوچنی چاہیے تھی. ہمارے پاس پانی کے حوالے سے اگر وہ دھمکی دیتے ہیں یا کسی اور پروڈکٹ کے حوالے سے دھمکی دیتے ہیں تو ہمیں اپنی خود پہلے سے ایک پلاننگ بنانی چاہیے تھی. ہمیں 50 سال پہلے، 30 سال پہلے، 25 سال پہلے ایک ایسی پلاننگ بنانی چاہیے تھی. ڈیمز نہیں ہے یہاں پر، ڈیمز نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں، کوئی اسٹوریج نہیں ہے یہاں پر. بالکل ڈیمز نہیں ہے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمیں ان سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے، ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی ساری پروڈکٹ کے اگینسٹ جو ہے ہمیں ایک آواز اٹھانی چاہیے اور ان کے اگینسٹ جانا چاہیے. حماد صاحب، انڈس واٹر ٹریٹی بہت بڑا معاہدہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا، اور اس میں جو ہے بھٹو صاحب نے اپنا پیوٹل رول پلے کیا. لیکن بھٹو صاحب ایک بیرسٹر تھے، یعنی ان کو قانون کی بہت زیادہ نالج تھی. پھر بھی اس کے بعد اگر آپ یہ تمام تر پورا ڈرافٹ پڑھیں، اس میں بہت بڑا فلا ہے. اس میں اسٹوریج ٹینکس کی بات آتی ہے. اسٹوریج ٹینکس، کتنا اسٹوریج ٹینک؟ آخر کون سا اسٹوریج ٹینک؟ اسٹوریج ٹینک کو اٹھا کر وہ مس یوز کر رہے ہیں، دبا کے پاکستان کا پانی جو ہے وہ اس کو اسٹور کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور بہت سارے اینگل سے پاکستان کا جو پانی ہے وہ روک بھی رہے ہیں. دوسری جانب کابل ریور کا ذکر نہیں ہے وہاں پر. کابل ریور بھی بہت بڑا ایک ایشو جو کہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان کے درمیان ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. تو ہماری جو ڈپلومیسی ہے یعنی وہ صدیوں سے اتنی ویک چلتی آئی ہے. تو یہ جو ہمارا فلا ہے اسٹوریج ٹینک والا، کیا اس کی وجہ سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ بالکل انہیں پتہ ہے ہمارے لوپ ہولز کیا ہیں، ہماری کیا کوتاہیاں ہیں، اور پچھلی گورنمنٹس کیا کرتی رہی ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے تھا. ان کو سب چیزوں کو پتہ ہے، اس لیے وہ ہمیں بہت اچھی طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں، ہماری چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں جو ہے یوز کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ہماری کیا ویکنیس ہے، اور بہت ساری ویکنیس ہیں، لوپ ہولز تو ہیں. اور ماضی میں جو ہماری ساتھ جو ہے وہ پولیٹیشنز جو ہمارے رہے اور جس طریقے سے وہ کرپشنز کرتے رہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اور ابھی بھی کچھ لوگوں کے جو میسیجز آ رہے ہیں جو پولیٹیشنز کے، وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اینٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. وہ بڑا دکھ ہو رہا ہے دیکھ کر کے ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ کے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کی نہیں، ان کی فیور میں بات کر رہے ہیں. تحسین، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پانی کی دھمکی وہ ہمیں سب سے پہلے دیتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت بڑا فلا ہے کہ ہم نے ڈیمز کنسٹرکٹ نہیں کیا، اور اسٹوریج ٹینک کو جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں، اور ہم نے مس یوز نہیں کیا. اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے صرف واٹر کا ایک کرائسس نہیں ہے، اور بھی بہت سارے جو ہمارے ایشوز ہیں اس پر وہ ہمیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر کیوں انڈس واٹر ٹریٹی پانی کا بہت بڑا کرائسس کا ایک معاملہ ہے، اس کو ہم آج تک ریزالو نہیں کر پائے. انٹرنیشنل فورمز پر ورلڈ بینک جس نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، یہ ورلڈ بینک آخر کہاں ہے؟ یہ یو این آخر کہاں ہے؟ ثالثی کا کہتے ہیں اور بیچ میں ثالث بن کر بیٹھتے ہیں پر کچھ کرتے نہیں ہیں. دیکھیے، ہم جیسے بھی اسٹارٹ میں سر نے بھی بات کی تھی کہ ہم جو ہیں کس طرح انڈیا کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا ہم کوئی ایسی چیزیں پروڈکٹ یوز نہ کریں. دیکھیے، ہمارے جو مسلم ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے یا یو اے ای ہے، اگر آپ وہاں پہ دیکھیں تو زیادہ تر انڈینس ایمپلائی ہیں، ہندو ایمپلائیز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. آپ جب سعودی عرب پہ اپنی فوج بھیج سکتے ہیں، فوج کے سربراہ کو بھیج سکتے ہیں، آپ ان کی اتنی ہیلپ کر رہے ہیں. اسلامک ملٹری وہ جو پورا ایک الائنس تھا وہ کہاں ہے؟ ایک بلیک سپٹمبر بڑا مشہور ہے، آپ فلسطین میں آپ کی فوجیں جا کے لڑی ہیں، تو کیا آپ اتنا فیور نہیں لے سکتے ان سے کہ ایسے وقت میں جب ہمیں اتنا ٹف ٹائم ہے آپ ان کو ٹف ٹائم دیں، آپ ان کے امپلائیز کو باہر کریں. آپ نہیں دے سکتے کیا؟ مطلب آپ ایٹ لیسٹ ایک جگہ تو ہو جائیں. اگر یقین کریں اگر مسلمان، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یو اے ای یا گلف کنٹریز یا پھر سعودی عرب جو ہے پاکستان کے ساتھ مطلب اس طرح ایک سٹینڈ لے گا؟ جب پاکستان ہر چیز میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ڈسپائٹ کہ ہم تو ہر جگہ اچھے ہیں نا، بس بہت ریزرویشن ہمیں ہر جگہ شرافت دکھانی ہے. اگر آپ کو اف یو ریمبر کہ ایران کو بہت ریزرویشن سے کہ سعودی عرب میں ہمارے رائٹ شیف صاحب گئے تھے، لیکن ہم نے سٹینڈ لیا، ہم نے اپنی فرینڈشپ شو کی.
تو جب آپ اتنے بڑھ چڑھ کے کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ایکول ریلیشن رکھنا چاہیے نا, آپ ایکویلٹی بیس پہ بات کریں نا, آپ ہر ایک سے اتنا دب کے کیوں رہے ہیں. وہ تمام ممالک جن کی آپ ہیلپ کر رہے ہیں, ابھی جب بھی وقت پڑتا ہے یا تو پھر ہمارے لیے چائنا بولے گا یا تھوڑا بہت رشیا بول دے گا یا ٹرکی نے بھی اسٹیٹمنٹ چائنا نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ بالکل غلط کیا بھارت نے, لیکن آپ کو لگتا ہے صرف بولنے کے علاوہ کوئی چائنا کچھ پاکستان کے لیے کرے گا؟ دیکھیں اس کے لیے ہمیں اپنی ڈپلومیسی, وہی اگین بات ہے کہ آپ کو ایسی اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی, آپ کو لوگوں کو کچھ تو ایسا آپ کو لوگوں کو انٹائز کرنا پڑے گا نا کہ لوگ آپ کی طرف, آپ ایک اسٹیک ہولڈر بنے. اب انڈیا کو آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں انڈیا کیوں اتنا ہائی اس پر ہے, کیونکہ اس کی پروڈکٹ اتنی ایکسپینسو, پاکستان کی کوئی ایک پروڈکٹ نہیں ہوتی, صرف امپورٹ کرانے میں لگے رہے صدیوں سے, ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے. ابھی جیسے اس گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم جو ہیں اپنی ایکسپورٹ ہم نے کم امپورٹ ہم نے کم کر دیا, اگر امپورٹ کم کی تو آپ نے ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھائی. کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ جب ہونا تھا کہ جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھ جاتی. آپ کی اسٹریٹجی کاسمیٹکس کو اور یہ چپس, یہ جوسز, یہ جو یہ اس قسم کی جو پروڈکٹس ہیں, اس کا آخر ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں فائدہ بھی نہیں ہو رہا, ہم امپورٹس میں بھی جو ہے اتنا اماؤنٹ پے کر رہے ہیں, ڈیوٹیز ہیں, یہ تمام تر ایشوز. اس کو آخر کیا تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کر بہت جلد فکس نہیں کرنا چاہیے؟ برادری سے بھی بات ہوئی تھی, نیگوشیشن ان سے کچھ ہوئی تھی چیزیں جو سکسیسفل نہیں ہوئی تھی. وہ جو ایک اسٹرائک بھی ہوئی تھی کہ وہ حکومت کی پالیسیز سے جو ہیں وہ اگری نہیں کر رہے تھے. جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام بھی رو رہے ہیں. یہ بات مطلب آپ کچھ چیزوں میں اگر آپ دھیان دے رہے ہیں تو جن چیزوں کو آپ اگنور کر رہے ہیں وہ چیزیں ڈائریکٹلی جو ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں عوام کو. اور اگر عوام خوش نہیں ہیں, وہ پریشان حال ہیں, تو آپ کسی بھی محاذ پہ جا کے آپ کتنے بڑے بڑے اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کے, لیکن اگر عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تو آپ پارلیمنٹ کے اجلاس بلا لیں, پارلیمنٹ کے اجلاس بلا رہے ہیں, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, سینٹ, ہر جگہ جو ہے کشمیر پر بات ہو رہی ہے, لیکن سیریس طریقے سے بات نہیں ہو رہی. اپوزیشن اس وقت پاکستان کے لیے اور حکومت کے لیے کون سی تجاویز ایسی دے سکتا ہے کہ جو کہ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے, اور کیوں نہیں دے رہی کوئی پروڈکٹیو تجاویز؟ آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے کل ہی قومی اسمبلی میں خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے وقت میں یہ ہوتا تو میں رشیا جاتا, یو ای جاتا اور چائنا جاتا. اس کا مطلب کیا تھا؟ ایران جاتا. کیونکہ جو میڈم جو بات کر رہی ہے, اسی لیے اگر ہم نے دنیا پہ احسان کیا, مکہ پہ جب کفار نے قبضہ کی ہے تو پاکستانی فوج نے آزاد کرا ہے. اس کے علاوہ پھر یہ جو آج کل بڑی سوشل میڈیا پہ 40 اسلامی افواج کی جو سربراہ ہمارے کدھر ہے, اس کو کوئی اطلاع تو دے, کدھر ہے وہ؟ میں آپ کی چینل کے ذریعے بتاؤں, رائل شریف کہاں ہے ابھی, وہ کشمیر پہ کی ہے, آپ کا یہ فوج کس دن کام آئے گا؟ لیکن اگر آپ نے تنخواہ کے لیے کی ہے تو یہ بڑی افسوس. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے, اس کو کرنا بھی جب یہ سعودی عرب اور ایران کا یہ جھگڑا تھا تو ان کو اس میں پارٹی بننے بھی نہیں چاہیے. پارٹی بنے کیونکہ پارٹی بنے آپ کو لگتا ہے؟ میں کہتا ہوں غلط کیا, پاکستان کا غلط ڈیسیژن. یہ آج نہیں ہے تو کل یاد رکھیں گے غلط کیے, لیکن آپ نے جو غلط فیصلے کیے, آپ نے اتنا بڑا احسان کیا سعودی عرب پہ, آج اس کو بتا دینے کہ آپ کی 40 افواج جو چل اس کی بھی نہیں ہے. ہم نے جو احسان کیے دنیا بھر میں جو پاکستانی فوج ایک امن مشن کے طور پہ جاتے ہیں, آج دنیا کو تو بتا دے. لیکن یو این کے اتنے آپریشنز میں ڈپلائڈ ہوتے ہیں ہر جگہ, آج بھی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں روک دیں اس کو, کیا کریں؟ نہیں, روکنے سے دیکھو کام تو نہیں ہے, کر چکے ہو کر. لیکن آج بھی جو بات آپ نے اپوزیشن کی بات کی, آج بھی میں کہتا ہوں یہ حکومت کا پکڑ دکڑ آپ کرتے رہو, ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں, آپ کرو جتنا آپ زور لگا سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کو ایک ڈیلیگیشن کے طور پہ کسی رشیا پہ, کوئی امریکہ پہ, لیکن میں کہتا ہوں سارا امریکہ بھی سازش پہ ہو رہا ہے, یہ سب امریکہ کروا رہا ہے سب چیز. لیکن پھر بھی آپ نے اپنے پورے جو حکومت کے نمائندے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبران ہیں, ان کی ایک کمیٹی بنا کے کیا امریکہ سے جواب مانگنا چاہیے ہمیں کہ آپ نے ثالثی کی بات کی, آپ کہاں ہیں؟ آپ تو کہاں ہیں ابھی؟ اب آج 3 دن ہو گئے, بالکل آج 4 دن ہو گئے, تو ہم تو یہی سوچ رہے ہیں. جب زرداری صاحب نے کہا کہ میں پہلی فلائٹ پکڑ لیتا رشیا, وہ کیا مطلب تھا؟ وہی مطلب تھا کہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے, ذرا آپ دوسری فلائٹ پکڑ کے سیدھے پہنچے. آپ تو ویسے اسپیشل فلائٹ پہ جاتے نہیں, خرچہ کم ہے, تو لے لے PIE کا ٹکٹ لے کے وہاں پہنچے, اس کو بتا دیں کہ آپ نے جناب کیے, وہ تو ثالثی دور کی بات ہے, اسے تو قبضہ جما لیے پورا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں بھی جانا پڑے گا, لازمی جانا پڑے گا. یہی بات میں نے کل کے پروگرام میں کوٹ کی تھی کہ جب ICJ وہ ایک جاسوس کا کیس لے کے چلے گئے جو اس کی جورسڈکشن ہی نہیں بنتی, تو اب تو ہم ICJ جا سکتے ہیں نا. آپ تو وکیل ہو, جانتے ہو یہ جو انٹرنیشنل کورٹ ہے یہ ہوتا اسی لیے کہ 2 اسٹیٹ کے بیچ میں اگر کوئی تنازع, یہ 2 اسٹیٹ کا نہیں ہے, یہ ریزولوشن پاس ہو چکی ہے 1948 میں بین الاقوامی نیشنل اس میں UNO میں, تو اس کا حوالہ دے, کوئی تو حوالہ دے. لیکن ہم اگر اسی طرح ادھر جا کے پریس کانفرنس, ادھر جا پریس کانفرنس, تو یہ کہیں گے یقیناً دنیا کیا انڈیا میں بھی ہم کہ یہ پاکستان, یہ ان کا اپنا حال ہے. سر کیسے ان ٹرمز آف ریٹن ہم بات کریں, وہاں پہ ڈیلیگیشنز بھیجیں, اس طرح کام ہونا چاہیے. حکومت کی اپوزیشن کی نمائندوں پر مشتمل جتنے بھی ہمارے جو ہمارے دوست اسپیشلی, ان کے پاس
फौरी तौर पे जाना चाहिए और ये फौरी तौर पे ये कौमी असेंबली के चीफ ने चलाने से कोई फौरी तौर पे दुनिया को कन्विंस करना चाहिए कि ये इंडिया जुल्म कर रहा है और ये कि इंटरनेशनल ये जो टेरिटरी कश्मीर की ये लॉ की वायलेशन के अलावा ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये कोई इंडिया की नहीं है। तो इस हवाले से जो है पाकिस्तान अपने जो सफारत लीगल टीम को भी लूप में होना चाहिए सर, लीगल टीम को लूप में होना चाहिए, आईसीजे, यूएन और तमाम तर जितने भी फोरम्स हैं जो कहते हैं कि हम इंसानी हुकूक के लिए खड़े, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, तो उन सबको जगाना चाहिए जो सो रहे, नींद सो रहे हैं, उनको जगाना चाहिए। हर लेवल पे जाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और बिल्कुल हक है हमारा और हमको उनको अकेला नहीं छोड़ना है, हमें हर जगह पे इसको उठाना भी है और इस पर एक्शन भी लेना है। ठीक, तो और हमें और किधर और कौन से फोरम्स को हमें जो है एड्रेस करने की ज़रूरत है? हमें तो पूरी दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि इंडिया ने बता दिया है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, मोदी एक दहशतगर्द इंसान है, उसकी बहुत ही मनफी सोच है। हमें पूरी दुनिया को बताना है, बल्कि दुनिया देख चुकी है, जो लोग खामोश हैं या उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सबके सामने है। और इसके अलावा सर देखिए, जैसे कि मंदुखेल साहब कह रहे लीगल टीम होनी चाहिए, अपोजिशन की टीम भी होनी चाहिए, हुकूमत की होनी चाहिए, हम डिफरेंट एरियाज़ में जाएं और डिफरेंट ममालिक के पास जाएं, जो हमारे दोस्त हैं उनके पास जाएं, जो हमारे एलाइज ममालिक हैं उनके पास जाएं। अब हम इन रिटर्न कुछ काम करें, डेलीगेशंस के ऊपर काम करें और जो डिफरेंट जो फोरम्स हैं उन पर हम आखिर कैसे प्रेशर डालें, प्रेशर कैसे क्रिएट होगा? देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर इतनी सक्सेसफुल मीटिंग करके आए, जैसे मंदुखेल भाई ने भी कहा, उनको जाना चाहिए, उनसे दोबारा उनको लूप में लेना चाहिए। हम तो आपके साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ की बातें कर रहे थे और अच्छी एक लेवल पे बात करना चाह रहे थे और यहाँ तो एक उल्टा हो गया और आने के फ़ौरन बाद ही हो गया। तो इसके पीछे किसका हाथ है और क्या प्लानिंग है, इसके ऊपर बात करनी चाहिए और फौरी इनको रब्ता करना एक्शन लेना चाहिए। तहसीन, आप क्या कहती हैं, कौन से सजेशंस आपके पास मौजूद हैं कि हमें क्या करना चाहिए इसमें? जिस तरह मंदुखेल साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो इसको रिवर्स कर सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी तो है ही नहीं, बीजेपी ने तो पूरा कब्जा किया हुआ है, फिर कैसे होगा आखिर? रिवर्स का जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है मामला, तो फिर कैसे क्या करें हम? देखिए, हमें पहले तो इन हाउस अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, हमें इन हाउस अपनी यूनिटी शो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इंडिया को भी पता है कि हम आपस में इतना लड़ रहे हैं, हमारे आपस में इतने कॉन्फ्लिक्ट हैं। अगर आप देख लें हमारे कुछ जैसे अभी कुछ रिसेंटली हमारे बलूचिस्तान में जिस तरह इंसिडेंट हुए, मतलब हमारा तो दुश्मन अंदर भी छुपा बैठा है ना, वो ज़रा सी कोई सी भी टेंशन होती है, ये वॉर हिस्टेरिया इंडिया जो भी क्रिएट करता है, तो वो पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट होने लगते हैं। अभी रिसेंट जो है टारगेट किलिंग भी थोड़ी बहुत से स्टार्ट हो गई। तो हमें एटलीस्ट हमें एक नेशन बन के सोचना चाहिए फर्स्टली कि जी हम तमाम लोग, सर ने भी एक बात की थी कि हमें यही पॉलिटिक्स करना है, ठीक है, हमें कहीं बाहर जाके अमेरिका में जाके नहीं करना कि हम ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए तो वहीं पे जाके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, पाकिस्तान में ही बनना है। क्या होना चाहिए? और बस आपको एक पेज पे आना चाहिए। आपको अगर आप एक और अगेन बात, जैसे कमेटीज बनती हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कोई कमेटीज बनाते हैं किसी भी लेवल पे, डिप्लोमेसी के लिए या किसी भी लेवल पे, उसमें अगर आप अपोजिशन में देखते हैं कोई इतना कॉम्पिटेंट है जिसका एक्सपीरियंस है, तो आप व्हाई नॉट, आप उसको भी अपने साथ रखिए। हमें तमाम तर जो है सबको लूप में लेना चाहिए। कादिर खान मंदुखेल साहब, हम्माद पूनावाला, तहसीन आबदी, आप तमाम तर मेहमानों का प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया शिरकत के लिए, और बिलाल गफ्फार साहब को हम कॉल पे नहीं ले सके। आज के प्रोग्राम में बस यही कंक्लूड करूंगी कि अपोजिशन और हुकूमत इन तमाम तर जमातें उन सबको वन पेज पर होना पड़ेगा।